बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिरब्बिकुम नफ़हात फ़िद्दहर फ़तअर्रज़ू लहा, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़माने में बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व ताला की खुसूसी रहमत के झोंके चलते हैं। रहमत तो आम है, हर वक्त होती है, मगर बाज़ मरतबा स्पेशल कोई खुसूसी ख़ास रहमत अल्लाह तबारक व ताला की नाजिल होती है, रहमत ख़ासा। आपको अंदाज़ा होगा, कभी वेदर गर्म हो जाता है, बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी। जिन मुल्कों में गर्मी शदीद होती है वो ज़्यादा समझ सकते हैं। बाज़ मरतबा सख्त गर्मी होती है, हवा रुक जाती है, आदमी परेशान हो जाता है। पंखा भी न हो, एसी भी न हो, कुछ न हो तो परेशान हो जाता है आदमी, पसीना पसीना हो जाता है। ऐसे वक्त में अगर ठंडी हवा चलने लगे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, होता है वहाँ ऐसा कि बाज़ औक़ात सख्त गर्मी में ठंडी हवा के झोंके चलते हैं, लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, किसी दरख्त के साए में बैठते हैं, वो ठंडी हवा उस वक्त इतनी अच्छी मालूम होती है, लोग उससे एंजॉय करते हैं, बाकायदा अल्लाह की एक नेमत, उससे फ़ायदा उठाते हैं। वो एक ऐसी सुकून देने वाली हवा उस वक्त तबीयत को जो उससे खुशी होती है, जो महसूस करता है वही समझ सकता है कि उस हवा में क्या लुत्फ होता है, क्या मज़ा होता है। फरमाते हैं कि जैसे सख्त गर्मी में ठंडी हवा के झोंके आदमी को पसंद हैं, आदमी उससे फ़ायदा उठाता है, मज़े लेता है, उसको बहुत गनीमत समझता है, बहुत अच्छा समझता है, वैसे बाज़ मरतबा अल्लाह तबारक व ताला की ख़ास रहमत की हवाएं चलती हैं। रमज़ान का जो महीना है वो वैसी ही खुसूसी रहमतों का महीना है, और कोई शख्स इस महीने से फ़ायदा न उठाए। फरमाते हैं कि जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसी गर्मी में बाहर ठंडी हवा चल रही है, बादल है, आ गया बादल, बारिश भी हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एक आदमी है जो उससे बेपरवाह होकर अपने घर में बैठा है, चारों तरफ से घर बंद है, पंखा भी नहीं, एसी भी नहीं, गर्मी में परेशान, और लोग बाहर ठंडी हवाओं से फायदा उठा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, मगर ये अपने घर में बैठा है, बंद है, तो उसको कोई फायदा ठंडी हवा का नहीं होगा। उस हवा का जो लुत्फ मजा है वो उसको नहीं हासिल हो सकेगा। वो हवाएं चलेगी, बादल आएगा, पानी बरसेगा, मगर कोई फायदा इस शख्स को होने वाला नहीं है। वैसे ही रमज़ान का महीना आए जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की खुसूसी रहमतें नाजिल होती है, रहमत की हवाएं चलती है, जो लोग फायदा उठाते हैं उठा लेते हैं, लेकिन जिसके लिए रमज़ान और गैर रमज़ान बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रमज़ान के महीने में कोई खुसूसी एहतिमाम नहीं, कोई रोज़ों का, तिलावत का, दुआओं का एहतिमाम नहीं, रमज़ान और गैर रमज़ान में कोई फ़र्क ही नहीं। वो आदमी ऐसा है कि बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, वो अपने घर में चारों तरफ से पैक होकर बंद करके बैठा है, कोई फ़ायदा उसको नहीं होने वाला, कोई लुत्फ नहीं मिलने वाला। वैसे ही है तो रहमत की ख़ास हवाएं इस महीने में चलती है।
अल्लाह तबारक व ताला अपनी खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाते, इन्न लिरब्बिकुम नफहात फिद्दार फतारजू लहा, का खास हवाएं चलती है, तुम उसको तलाश करो, उसको हासिल करने की कोशिश करो, उससे फायदा उठाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते। तो रमजान का जो महीना है दोस्तों, वो एक ऐसा स्पेशल अल्लाह तबारक व ताला की खास रहमतों का महीना है। रमजान शुरू हुआ जब से आप फजीलत सुनते होंगे कि रोजे का कितना सवाब और दूसरी इबादतों का कितना सवाब है। रमजान का महीना है, और जो सबसे बड़ी बात इस महीने में होती है, रोजा रखने का जो हुक्म दिया है अल्लाह तबारक व ताला ने, और अल्लाह के हुक्म पर हम रोजे रखते हैं सुबह से शाम तक। एक आदमी अल्लाह ही के लिए रोजा रखता है। रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें इखलास ज्यादा होता है। नमाज पढ़ते वक्त तो कोई आ जाए तो आदमी के दिल में ख्याल आता है कि मुझे चलो नमाज पढ़ते हुए देखा, उसको देखकर नमाज लंबी कर देगा, क़रात अच्छी करेगा, यानी नफ्स बहका सकता है, वरगला सकता है, नीयत में खराबी आ सकती है। लेकिन रोजा ऐसी इबादत है कि किसी को पता ही नहीं कि आप रोजेदार हैं। रोजा मालूम नहीं होता, जाहिर में नहीं पता चलता कि इस आदमी का रोजा है। आप चुपचाप अपने घर में कोई शख्स खा पी ले और बाहर आकर रोजेदार की तरह रहे तो किसी को पता नहीं चलता है। वो जानता है, उसका अल्लाह ताला जानता है, किसी को मालूम नहीं। लेकिन फिर भी कोई शख्स अल्लाह के लिए रोजा रखता है, भूखा प्यासा रहता है, कोई जानने वाला नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, तो इखलास रोजे में ज्यादा होता है कि आदमी अल्लाह के लिए भूख प्यास की तकलीफ उठाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने रोजे की खास फजीलत बयान फरमाई। देखो, जो कुछ वादा है आखिरत का है। अगरचे एक हदीस में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजेदार को दो खुशियां मिलती है। एक खुशी तो इफ्तार के वक्त, सुबह शाम तक आदमी भूखा होता है, जैसे जैसे इफ्तार का वक्त करीब आता है तबीयत खुश होती है कि चलो टाइम हो गया है, अब खाने पीने का वक्त आ गया है। एक तभी तकाजा है इंसान का, हर एक को होता है कि इफ्तार का वक्त करीब है। इफ्तार के वक्त उसको खुशी होती है, एक तो जो अल्लाह की नेमत होगी उससे फायदा उठाएगा, दूसरे दिन भर रोजा रखकर अल्लाह की इताअत करने का, अल्लाह की बात मानने का कि मैंने रोजा रखा। एक तबई तौर पर इंसान को तबीयत में खुशी होती है कि उसने रोजा रखा है। तो फरमा, एक खुशी तो इफ्तार के वक्त होती है उसको, और दूसरी खुशी आखिरत में होगी जब अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ पहुंचेगा। देखो, हमें तो जो कुछ करना है अल्लाह तबारक व ताला के लिए करना है। ईमान जो है, ईमान देखो, हमारा ईमान है कि मरने के बाद फिर पैदा होना है, आखिरत होगी, अल्लाह के यहाँ जाना है, हिसाब किताब होगा, अच्छे बुरे अमाल का बदला मिलेगा, नेक काम करने वालों को अल्लाह ताला अजर सवाब अता फरमाएंगे, जन्नत देंगे, नेमतें देंगे, सारी चीजें। इनमें से कोई चीज भी हमने देखी नहीं है, कुछ नहीं देखा हमने। आखिरत के बाद के जितने मरहले हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है कि ये सब होगा। और यही ईमान अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसा ईमान चाहिए, मतलूब है जो बगैर देखे हो। देखा कुछ नहीं, देखो अल्लाह को हमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला कैसे हैं, कहाँ हैं, कोई नहीं जानता, नहीं देखा हमने, कोई देख भी नहीं सकता अल्लाह तबारक व ताला को बेदारी में, जागने की हालत में नहीं देख सकता। लेकिन फिर भी हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हर वक्त हर जगह मौजूद है, वही इस कायनात का खालिक व मालिक है, वो अजल से अबद तक है, पहले से हमेशा, हमेशा से हमेशा तक रहने वाला है। ये हमारा ईमान है कि नहीं देखा फिर भी हम ईमान रखते हैं। युमिनून बिल गैब, बगैर देखे ईमान रखना। तो जो काम हम आखिरत के लिए करते हैं, आखिरत हमने देखी नहीं है, मगर जो ईमान है हमारा कि अल्लाह तबारक व ताला इसे बता फरमाएंगे, उसी उम्मीद पर, उसी जज्बे से हम जो कुछ करते हैं। और यही अल्लाह तबारक व ताला को पसंद है कि बंदा मेरे लिए कर रहा है, दुनिया में किसी को दिखलाने के लिए नहीं, दुनिया का फायदा हासिल करने के लिए नहीं, आखिरत में मैंने जो कुछ रखा है उसको हासिल करने के लिए करता है, उस पर अजर सवाब ज्यादा अता फरमाते हैं। देखने के बाद आदमी कोई करे कुछ करे, वो बात नहीं होती। इसलिए मरने से पहले
موت کی سختیاں، سکرات جسے کہتے ہیں، سکرات شروع ہو جاتی. ایک آدمی کی موت کا وقت آ گیا اور اس پر سکرات، موت کے سے پہلے کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت ایک مرتبہ شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. دیکھو فرعون جب ڈوبنے لگا فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ہی، تو اس وقت اس نے کلمہ پڑھا آمنت باللہ، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا اللہ. ڈوبتے وقت کلمہ پڑھنے لگا، منع کر دیا گیا. الان اب کلمہ پڑھ رہے ہو، یعنی اب تمہارا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے ایمان لے آنا چاہے تھا. تو مرنے سے پہلے آخری جو گھڑیاں ہوتی ہے، آخری سانسیں، سکرات کے حالت میں، عالم میں آدمی کو کچھ چیزیں اس طرف کی نظر آنے لگتی ہے. اب اس کو جہاں جانا ہے، قبر کا مرحلہ، سزائے اس کی، یا اچھا آدمی ہے تو اس کو اجر و ثواب، نیکیاں، یعنی دوسرے عالم کی کچھ چیزیں اس کے سامنے آتی ہے، ظاہر کی جاتی ہے. تو اب اس کو دیکھ کر ایمان لائے گا تو ایمان بالغیب نہیں رہا، وہ غائبانہ ایمان نہیں لایا. وہ تو دیکھ لیا، اس نے اپنی آنکھ سے اپنا عذاب دیکھ لیا، اپنا انجام دیکھا، اور اب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے جیسے فرعون نے پڑھا تھا. تو منع کر دیا گیا کہ اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے، قبول نہیں کیا جائے گا. ایمان بالغیب مطلوب ہے. آپ نے سنا ہے ہارون رشید کا واقعہ. ایک مرتبہ ہارون اور اس کی بیوی زبیدہ بڑی مشہور خاتون ہے، بڑی اچھی نیک گھرانے کی، اور خود بھی نیک صالح خاتون تھی. دونوں میاں بیوی، ہسبینڈ وائف دونوں، ایک مرتبہ شام کے وقت تفریح کے لیے نکلے. لوگ پارک میں جاتے ہیں، سمر ہو، اچھا موسم ہو، گھومنے کے لیے. تو ہارون زبیدہ کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر دریا کے کنارے پر، بغداد میں دریا دجلہ بہتا ہے، اس کے کنارے پر تفریح کے لیے گئے کہ چلو ذرا تھوڑی سیر کر لیتے ہیں، گھوم لیتے ہیں شام کا ٹائم. دونوں نکلے، گھومتے گھومتے جا رہے تھے. کہتے ہیں کہ وہاں بہلول بیٹھے ہوئے تھے. ایک بزرگ گزرے ہیں بہلول، اللہ والے گزرے ہیں، بڑے عجیب حالات لکھے ہیں ان کے، بہت عجیب حالات. بہلول بیٹھے ہوئے ہیں کنارے پر، اور دریا کے کنارے پر جو ریتی ہوتی ہے، سانج جو ہوتی ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، بچے ریتی میں کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کے گولے جیسے یہاں سنو ہوتا ہے، تو بہت سنو ہوتا ہے تو اس میں بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، گولے بنا کر ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے بھی ہیں، چھوٹے ایسے بناتے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹی سب چیزیں. تو بہلول کو دیکھا کہ دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اور ریتی کے گھر بنا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہا ہے. ہارون رشید زبیدہ کے ساتھ وہاں سے پاس ہوا. اس نے دیکھا بہلول کو، پہچانتا تھا بہلول کو، سب لوگ جانتے تھے، اس زمانے کے مشہور بزرگ تھے، اور عجیب غریب کیفیت کے آدمی تھے وہ. تو ہارون نے دیکھا کہ بہلول ریت کے گھر بنا رہا ہے. پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ گھر بنا رہا ہوں. کیا کرو گے اس گھر کو؟ کہا بیچوں گا، اس کو بیچنا چاہتا ہوں، بیچتا ہوں، اور جو اس گھر کو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت میں گھر عطا فرمائے، یہ دعا کر دوں گا. بہلول کہہ رہا ہے. ہارون نے پوچھا بہلول کتنی قیمت ہے گھر کی؟ کہا 1 دینار چلتا تھا، کرنسی تھی اس وقت کی. کہا 1 دینار اس گھر کی قیمت ہے. ہارون نے تو بہلول کی بات کو مذاق میں جوک سمجھ کر ہنس کر وہ تو آگے نکل گیا کہ تو جیسے بچے کھیلتے ہیں ویسے ہی گھر بنا رہا. اس کی بات سیریس نہیں لیا، اس کی بات کو مذاق سمجھ کر آگے چلا گیا. پیچھے سے زبیدہ پہنچی، ہارون کی بیوی. اس نے بھی پوچھا ہارون کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا. کیا کرو گے؟ کہا بیچنا چاہتا ہوں، اور جو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے گھر عطا فرمائے. کہا کتنی قیمت رکھی؟ کہا 1 دینار. زبیدہ نے 1 دینار دیا اور وہ تو آگے چلی گئی. گھر تو وہاں تھا نہیں، وہ تو ریت کا چھوٹا سا یہ ہوتا ہے گھر. زبیدہ 1 دینار دے کر سودا کر کے گھر خرید کر چلی گئی آگے. بات تو ہو گئی، گھر پہنچ گئے دونوں، ہارون اور زبیدہ. جب رات میں سوئے ہیں تو ہارون نے خواب دیکھا. ہارون رشید جو مشہور خلیفہ گزرا ہے،
اس کی بات کر رہا ہوں میں، ہارون رشید کی، خلفائے بنو عباس کا مشہور خلیفہ گزرا ہے۔ خواب دیکھا اس نے رات میں، دیکھا کہ جنت ہے، بڑے بڑے محلات ہیں عالیشان، باغات ہیں، نہریں ہیں، آبشاریں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سب نعمتیں ہی نعمتیں جنت میں۔ اور ایک جگہ پر اس نے دیکھا ایک بہت عالیشان محل بنا ہوا ہے سرخ یاقوت کا۔ یاقوت ایک بہت قیمتی ڈائمنڈ ہوتا ہے، الیاقوت والمرجان قرآن میں جس کا ذکر آیا ہے یاقوت کا، بہت قیمتی ڈائمنڈ ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے لال کلر کا۔ اس کا ایک بنگلہ بنا ہوا ہے، محل بنا ہوا، پیلیس بنا ہوا ہے، بہت شاندار، بہت خوبصورت۔ اور ایک سائن بورڈ لگا ہے اس گھر پر، جیسے بعض لوگ گھر پر نام لکھتے ہیں، بورڈ لگا ہوا ہے اور اس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہارون نے اس گھر میں داخل ہونا چاہا کہ چلو میں اندر جا کر تو دیکھوں کہ اندر کیا ہے، کیسا ہے۔ سیکورٹی والوں نے روک دیا کہ اندر نہیں جا سکتے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جس کے نام کا ہے وہی جا سکتا ہے، تم نہیں جا سکتے۔ یہ کہہ کر اس کو روک دیا ہارون۔ خیر بات ختم ہو گئی، یہ تو خواب تھا۔ ہارون کی آنکھ کھلی، اب وہ پچھتا رہا ہے کہ کاش کہ میں بھی ایک دینار دے کر گھر خرید لیتا تو جنت میں ایک محل بہلول کی دعا سے میرے لیے بھی بن جاتا۔ سوچا چلو آج جاؤں گا، شام کو پھر جاؤں گا، اور بہلول اگر آج ہوگا تو آج گھر خرید لیتا ہوں۔ شام ہوئی، ہارون پھر گیا دریا کے کنارے پر، دیکھا کہ واقعتاً بہلول آج بھی موجود ہے اور ریت کے گھر بنا رہا ہے۔ ہارون پھر قریب گیا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں، اور جو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا پوری دنیا کی حکومت ہے۔ پوری دنیا، اگر پوری دنیا کا کوئی مالک ہو، پوری دنیا پر اس کی حکومت ہو، گورنمنٹ پوری دنیا کی جس کے پاس ہو، وہ اپنی پوری حکومت دے تو اس کو ایک گھر دیتا ہوں۔ ہارون کہنے لگا کہ کل تو 1 دینار تھی قیمت اور آج اتنی زیادہ ہو گئی۔ کل تو قیمت 1 دینار تھی، آج اور پوری دنیا کی حکومت تو بتلا رہے ہو، قیمت اتنی زیادہ ہو گئی۔ بہلول نے کہا کہ ہارون کل بغیر دیکھے سودا کرنا تھا، آج تو دیکھ کر آئے ہو۔ کل بغیر دیکھے تھا، تم نے دیکھا نہیں تھا، آج تو دیکھ لیا، خواب میں دیکھ لیا کہ اس کے بدلے گھر ملتا ہے جنت میں، تو دیکھ کر تم خریدنے کے لیے آئے ہو، سودا کر رہے ہو۔ کل بغیر دیکھے خریدنا تھا، اگر بغیر دیکھے خریدتے تو 1 دینار میں مل رہا تھا، اور دیکھ کر خریدنا چاہتے ہو تو قیمت پوری دنیا ہے، اور پوری دنیا کون دیکھ سکتا ہے؟ پوری دنیا کا مالک اور پوری دنیا کی حکومت کس کے پاس ہے کہ وہ قیمت میں دے دے؟ تو بتلانا یہ ہے کہ ایمان بالغیب جو ہوتا ہے، بغیر دیکھے کہ ہم نے کچھ دیکھا نہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ آخرت ہم نے دیکھی نہیں، جنت دیکھی نہیں ہے، جہنم ہم نے دیکھی نہیں ہے، مگر ہمارا ایمان، یہ ایمان بالغیب اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، یہ مطلوب ہے۔ دیکھو روزہ ایک ایسی عبادت ہے دوستو کہ اس میں ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی فضیلت بھی سنتے ہوں گے، جو بینیفٹ دنیا میں اس کے پر ملتے ہیں وہ بھی آپ سنتے ہوں گے، کہ اس کو شہر القرآن کہا گیا، رحمت کا مہینہ کہا گیا، شہر المواسات کہا گیا، غم خاری کا مہینہ کہا گیا۔ ایک آدمی بھوکا رہتا ہے شام تک تو اس کو ان بھوکے رہنے والوں کی قدر ہوتی جن کو کھانا نہیں ملتا۔ ہم تو کھاتے ہیں صبح شام تک، روزہ نہ ہو تو کھاتے ہی رہتے ہیں، کوئی کمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی، ساری نعمتیں عطا فرمائی، مگر ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنہیں صبح شام تک کام کرنے کے بعد بھی اتنا کھانا نہیں ملتا کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ ان بھوکوں کی قدر ہمیں اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہم صبح سے شام تک بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائیں گے۔ اس لیے اس کو شہر المواسات کہا گیا، اس لیے کسی بھوکے کو کھلانے میں جو فائدہ ہوتا ہے ہم تو کھلاتے ہیں، امیر امیر کو کھلاتا ہے، مالدار مالدار ہی کی دعوت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الولیمت، ایک آدمی ولیمہ کرتا ہے، ولیمہ کو سنت کہا گیا، ولیمے کی دعوت کرتا ہے،
مگر اس دعوت میں فقط مالداروں کو امیروں کو بلاتا ہے, فقراء کو نہیں بلاتا. ایسی دعوت کو بدترین دعوت کہا گیا, شر الولیمہ. وہ دعوت بری ہے جس میں دعوت دینے والا امیروں کو مالداروں کو تو یاد کرے, دعوت دے, اور غریبوں اور فقراء کو نہ بلائے, ان کو دعوت نہ دے, ان کو چھوڑ دیا جائے. غریب کو کھلانے کا جو مزہ ہوتا, اس کے دل سے جو دعا نکلتی. کھانے والا تو ویسے بھی کھائے گا, جو امیر ہے, ہم نہیں کھلائیں گے تو بھی وہ تو کھاتا ہی اچھا ہے. لیکن ایک غریب فقیر جسے کھانا نہیں ملتا, اس کے گھر میں جب اس کے بچوں کے ساتھ کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے ایک دن کا, تو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ دعا لینے کے قابل ہوتی ہے. وہ دعا اثر رکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں, وہ اصل ہوتا ہے. فرمایا یہ مہینہ شہر المواسات, لوگوں کی غمخاری کا, لوگوں کا درد جاننے کا, کہ ایک بھوکے پر کیا گزرتی ہوگی, صبح شام تک بھوک پیاس کی تکلیف اٹھانے والا, جس کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا, بچے رات میں بھوکے سوتے ہیں, اس کی حالت کیا ہوتی ہوگی, ایک آدمی سمجھ سکتا ہے روزہ رکھ کر. اس لیے فرمایا کہ روزہ رکھو صبح سے شام تک, اور تو تمہیں قدر ہوگی ان لوگوں کی, تو تم ان کی ضرورت پورا کرنے کا سوچو گے کہ واقعتاً ان لوگوں کا پیٹ بھرنا چاہیے, ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے جو اس حالت میں دن گزارتے ہیں, ایسی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. اس کا ثواب الگ ہوتا ہے, ان کی دعائیں ایسی ہوتی ہے, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو نوازتے ہیں, عطا فرماتے ہیں, وہ چیز ہی الگ ہوتی ہے. تو اس کو شہر المواسات کہا گیا ہے, غمخاری کا مہینہ ہے, قدر جاننے کا مہینہ ہے. یہ آدمی دوسروں کا درد سمجھ سکتا ہے اس کے ذریعے سے, کہ کیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں دنیا میں بھوک پیاس کی حالت میں, اس کو سمجھ سکتا ہے. تو مہینہ ہی اطاعت اور فرما برداری کا ہے. دیکھو اس لیے روزہ جلدی افطار کرنے کو فرمایا, کہ ٹائم ہو جائے فوراً افطار کر لو. فوراً, جلدی کا مطلب نہیں کہ غروب شمس سے پہلے سن سیٹ ہوا نہیں اور ہم روزہ کھول لیں, یہ مطلب نہیں ہے. ٹائم جہاں ہو گیا اب لیٹ نہ کرو, اب تاخیر نہ کرو, فوراً افطار کر لو, فوراً. اور ایسا کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. ایک روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے احب عبادی الیہ آجلہم فطرت, کہ مجھے اپنے وہ بندے زیادہ پسند ہیں جو افطار جلدی کر لیتے ہیں, یعنی غروب کے بعد, سن سیٹ کے بعد فوراً کر لیتے ہیں, پھر تاخیر نہیں کرتے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر, لوگ خیر میں رہیں گے, خوبیوں کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے, افطار لیٹ نہیں کریں گے. یعنی روزہ کھولنا ہے, ٹائم ہوتے ہی افطار کر لو, تاخیر نہ کرو. اور ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الدین ظاہرا ما اجل الناس الفطر فإن اليہود والنصارى یؤخرون. فرمایا یہ دین اسلام غالب رہے گا دنیا میں جب تک مسلمان افطار میں جلدی کریں گے. کیوں اتنا لمبا روزہ رکھا ہے, صبح سے شام تک کا, 12 14 15 گھنٹے کا, اور 5-10 منٹ کی تاخیر کر دیں گے, 15 منٹ زیادہ رکھ لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ فرمایا نہیں, ٹائم ہو جائے تو فوراً افطار کر لو. دیکھو یہاں بھی یہ بتلانا ہے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے, کہ ہم دن میں نہیں کھائیں گے, اللہ کے حکم سے نہیں کھائیں گے. اس نے روزے کا حکم دیا کہ کھانا پینا بند کر دو, تو ہمارا کھانا پینا چھوڑ دینا اللہ کے حکم سے ہوگا. اور جہاں اس کا حکم ہوگا کہ افطار کر لو, ہم فوراً افطار کر لیں گے, اس میں کوئی تاخیر نہیں کریں گے. اس لیے کہ 5 منٹ میں آدمی مر جائے ایسا نہیں ہوگا, 10 منٹ کی تاخیر کرے گا تو پورا 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا روزہ رکھا اور 15 منٹ میں بھوک پیاس سے مر جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. وہ نہیں دیکھنا ہے, دیکھنا اللہ کے حکم کو ہے کہ ہم نے کھانا پینا بند کیا تھا اس کے حکم پر, تو کھانا پینا شروع کریں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کریں گے. اس لیے جلدی کرنے کو فرمایا. کیوں؟ فَإِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ. یہود کی ایسی عادت تھی, یہودی روزہ رکھتے ہیں, آج بھی رکھتے ہوں گے, اس وقت بھی رکھتے تھے, تو وہ غروب ہو جاتا, سن سیٹ ہو جاتا, اس کے بعد بھی تھوڑی دیر کرتے تھے, ستارے نکل آئے, تارے نکل آئے, اس کے بعد وہ افطار کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ ہم تو طاقتور ہیں, جتنا ٹائم ہے اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. بھئی اپنی طاقت کو نہیں ظاہر کرنا ہے, اللہ کو سب معلوم ہے کس میں کتنی طاقت ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اپنی طاقت نہیں دکھانا ہے, اطاعت دکھلانا ہے کہ ہم تو اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں. وہ جب بند کرنے کو کہیں گے تو بند کر دیں گے,
اور جب وہ کہیں گے کہ کھانا شروع کر دو تو اس کے حکم پر ہم کھانا شروع کر دیں گے. یہ اطاعت اور فرما برداری اصل چیز ہے. دیکھو ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سیدھا راستہ. اور کن لوگوں کا راستہ؟ فرمایا جن پر پروردگار آپ نے انعام کیا ہے ان کا راستہ ہمیں چاہیے. جن سے آپ ناراض ہیں، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، یعنی یہود اور نصارہ، ان کا راستہ نہیں چاہیے. تو یہود روزہ دیر سے کھولتے تھے، غروب ہو جانے کے بعد، سن سیٹ کے بعد بھی تاخیر کرتے تھے. فَإِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ لیٹ کرتے. ہمیں ان کا طریقہ نہیں اختیار کرنا ہے، ہم جلدی کریں گے. اس لیے کہ ہم روز مانگتے ہیں کہ اللہ وہ راستہ عطا فرما جو یہود کا نہ ہو، نصارہ کا نہ ہو، ان لوگوں کا ہو جن پر آپ کا انعام اور احسان ہوا ہے، ان کا راستہ چاہیے. جب یہود نصارہ کا راستہ، ان کا طریقہ ہمیں نہیں اختیار کرنا ہے تو وہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، تو ہمیں افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا کہ ٹائم ہوتے ہی روزہ کھول لو، افطار کر لو. تو اصل چیز اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے، اطاعت ہے. اپنی طاقت قوت دکھانا ہو، اپنی عبادت ظاہر کرنی ہو، یہ نہیں ہے. تو بہرحال روزہ جو ہے رمضان کے مہینے کا بڑی فضیلت کا، بڑے اجر و ثواب کا اور بہت بڑی عبادت ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، جو آدمی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، من افطر یوما، رمضان کا ایک روزہ نہ رکھے بغیر کسی مجبوری کے، کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، نہ رکھنے پر مجبور نہیں تھا، کچھ نہیں، خاموں کا رکھ سکتا ہے، اچھا بھلا ہے، طاقت قوت ہے، کوئی عذر نہیں، تندرست ہے، رکھ سکتا ہے، پھر بھی نہیں رکھتا، یا کوئی ایک روزہ توڑ دیتا ہے، فرما پوری زندگی روزے رکھے گا تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. پوری زندگی لم یقض صوم الدہر کلہ وان صامہ، چاہے پوری زندگی وہ روزے رکھے تو بھی اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا جو رمضان کا اس نے چھوڑ دیا تھا یا توڑ دیا تھا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا رکھا. تو بڑی اہمیت کا حامل ہے ماہ مبارک. اس کو شہر کتنی عبادتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چانس دے دیا ہے کہ روزہ رکھو. قیام لیل، تراویح کا حکم دیا کہ تراویح پڑھو، خاص نماز ہے رمضان کے مہینے کی. دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ خاص دعائیں مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول فرماتے ہیں. جو خاص رحمت نازل ہوتی ہے، ان لربکم نفحات، کہ رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، خاص ہوائیں. تو ہم اگر اللہ کے سامنے، کتنے اچھے اوقات ہے، سحری کے لیے ہم جاگتے ہیں تو تھوڑا جلدی اگر بیدار ہو جائے تو تہجد کا وقت ہے، تہجد کا، رات میں پوری دنیا سوتی ہے اور اس وقت ہم جاگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے. نہیں ہو سکتا کہ اگر اس وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کو مانگے، ہاتھ پھیلا کر، گڑ گڑا کے، سچی طلب کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں کرتے، ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہے. رمضان کے آخری عشرے میں جو تاخیر آتے ہیں وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. یعنی قبولیت کے ٹائم ہی ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے. کتنا اچھا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ دن روزے کے ساتھ گزرتا ہے تو پورا دن اس نے عبادت کی. رات میں آدمی عشاء کی نماز اور تراویح پڑھ لیتا ہے تو گویا اس کی رات کا کتنا حصہ عبادت میں چلا گیا. پھر صبح اٹھتا ہے، تھوڑی دیر تہجد دعا میں گزار لیتا ہے، پھر سحری کھاتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے. 24 گھنٹے وہ عبادت میں ہے. عبادت ہی عبادت لکھی جا رہی کہ بندہ ہر وقت عبادت کر رہا ہے. درمیان میں چاہے وہ آرام کر لیتا ہو، تھوڑا سا وہ اپنا کوئی ضروری کام کر لیتا ہو، وہ دنیا کمانے کے لیے کچھ ٹائم لگا دیتا ہو، کرتا بھی ہو، سب ضرورتیں ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس بندے کی قدر و قیمت دیکھو. روزے کے ساتھ بھی لوگ کام کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے. محنت کے کام بھی لوگ کرتے ہیں، مشقت کے ہوتے ہیں، فزیکلی کام جس میں تکلیف ہوتی ہے وہ بھی روزہ رکھ کر لوگ کر لیتے ہیں. اور وہاں ہم نے دیکھا گرمی کے موسم میں سخت گرمی ہوتی ہے، پھر بھی لوگ کام کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان فرماتے ہیں، اس کو اتنی طاقت قوت دیتے ہیں کہ وہ برداشت کر لیتا ہے اس کو. لیکن وہ جو روزے کی تکلیف اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ
وہ اپنا کام کرتا ہو، جاب پر گیا ہو، دنیا کما رہا ہو، تو بھی ثواب کے ساتھ کے روزے کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی عبادت ہی عبادت سمجھی جاتی ہے اس کی۔ اتنا اچھا مہینہ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ایک چانس ملا ہے زندگی میں، ایک سال کے بعد پھر رمضان آنے والا ہے، ابھی پورا مہینہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق دے۔ یوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں، اور اللہ جانے کوئی نہیں جانتا آئندہ رمضان کس کو نصیب ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا، وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جو چانس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے۔ جیسے میں نے بتلایا کہ کوئی گرمی میں گھر میں بیٹھا رہے اور باہر ٹھنڈی ہوا چلتی ہو وہاں نہ جائے تو وہ خود اپنا نقصان کرے گا، کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا۔ ویسے یہ مہینہ تو گزر جائے گا، رحمتوں کے ساتھ بھی ہمیں اس سے فائدہ اٹھا لینا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اور جن کاموں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کو فرمایا ہے، روزوں کی بڑی اہمیت ہے، پابندی سے روزے رکھ لیے جائے۔ یہاں تو آسان ہے، اتنا مشکل بھی نہیں معلوم ہوتا روزہ رکھنا، موسم ایسا رہتا ہے کہ سخت گرمی ہو اور آدمی کو پیاس کا شدت سے احساس ہوتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرماتی ہے، پوری دنیا اور دنیا میں مسلمان پوری امت، رمضان کا مہینہ سب کے لیے ہے۔ بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں شدید گرمی کے دنوں میں رمضان کا مہینہ آتا ہے اور روزے ظاہر میں مشقت اور تکلیف کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس مبارک مہینے کو عبادتوں کے ساتھ، روزوں کی، تراویح کی، تلاوت کی، دعاؤں کی پابندی کے ساتھ ہم لوگ گزاریں۔ تلاوت کتنا اچھا، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھنے کا کتنا اچھا موقع ہے۔ قرآن پڑھنے کا ثواب تو سال بھر ملتا ہے، مگر رمضان میں ہر چیز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو دوسرے سب کاموں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو تھوڑا ٹائم ہم قرآن پڑھنے کے لیے بھی نکال لیں، اس کی برکت دیکھو دوستو۔ قرآن پڑھیں گے آپ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، جتنا بھی آپ ٹائم نکال کر پڑھ سکتے ہوں، ان سب چیزوں کی جو برکت ہوتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے، گھروں میں برکت ہوتی ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے، ہر نعمت میں برکت ہوتی ہے، جو لذت اس کے ذریعے ملتی ہے، آدمی کو جو سکون ملتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں ملتا۔ کھلی جگہ میں بیٹھا ہو، ٹھنڈی ہوا کا سکون وہ محسوس کرے گا، وہ گھر میں بیٹھنے والا نہیں محسوس کرے گا۔ تو رمضان کو ان سب چیزوں کے ساتھ گزارنے والے کو جو دلی سکون محسوس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو لذت عطا فرماتے ہیں، وہ اس شخص کو نہیں نصیب ہوتی جو جانتا ہی نہیں کہ رمضان کیا ہے، رمضان اور غیر رمضان میں اس کے لیے کوئی فرق ہی نہیں ہے، اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو موقع دیا ہے، اس موقع کو ہمارے حق میں رحمت کا، ہماری نجات مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ پورے رمضان کے مہینے کو ہماری نجات مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اپنی رضا ہمیں نصیب فرما دے، اور ہمیں روزوں کے اہتمام کی، تراویح کے اہتمام کی، تلاوت اور دعاؤں کے اہتمام کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھی نفل قیام کی جائے، نفل نمازیں پڑھی جائے، خرچ کیا جائے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے، خاص طور پر جو لوگ محنت سے کماتے ہیں ان کو اپنا مال عزیز ہوتا ہے، اپنا مال نہیں خرچ، لیکن وہ جب خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو آدمی محنت کی کمائی سے حاصل کر کے پھر خرچ کرتا ہو اللہ کے راستے میں، وہ صدقہ سب سے اچھا ہے۔ تو سارے کاموں کی اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم اللہ کی توفیق اور مدد سے کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور ماہ مبارک کو سب کے لیے آسان فرمائے، اور سب کی نجات مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم ارزقنا حبک و حب رسولک وحب من ينفعنا حبه عندك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين
اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله۔ ارحم الراحمین ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل و کرم کا معاملہ فرما، عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ الہی ہم سب کی مغفرت فرما دے، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو بخش دے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آپ کو سب کچھ معلوم ہے، ہم نے جو کچھ کیا ہے، ہماری زندگی کہاں گزری ہے آپ کو معلوم ہے۔ آپ بڑے رحیم و کریم ہیں، ستار اور غفار ہیں، دنیا اور آخرت میں ستاری اور غفاری کا معاملہ فرما لے۔ الہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ستاری اور غفاری کا معاملہ فرما لے۔ الہ العالمین گناہوں سے درگزر فرما، نیکیوں کو قبول فرما، آپ اپنی توفیق اور مدد شامل حال فرما۔ الہی کوئی گناہ سے بچنا آپ کی مدد کے بغیر ہمارے لیے مشکل ہے، اور کوئی نیک کام بھی کرنا آپ کی مدد کے بغیر مشکل ہے۔ اپنے فضل سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر شر ضرر سے ہماری حفاظت فرما، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، اور نیک کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو کچھ ہوتا ہے آپ کی توفیق اور مدد سے ہوتا ہے، اپنی توفیق اور مدد ہمارے شامل حال فرما۔ ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں اپنی توفیق اور مدد شامل حال فرما۔ مولا نہ تنہا چھوڑ دے، نہ کسی کے حوالے فرما۔ الہی نہ ہمیں تنہا چھوڑ، نہ کسی کے حوالے فرما، اپنی توفیق اور مدد شامل حال فرما۔ نہ ہم خود کچھ کر سکتے ہیں، نہ کوئی ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے، جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں۔ اپنے فضل سے سب کام بنا دے، سب ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ آپ کو ہماری ضرورتوں کا علم ہم سے زیادہ ہے، اور آپ ہی قاضی الحاجات ہیں، ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اپنے فضل سے ہماری سب ضرورتیں پوری فرما، ہمارے مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما۔ الہی جو بھی پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت میں ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ الہی جو بیمار ہیں، آپ کے علاوہ کون شفا دے سکتا ہے؟ اپنے کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو قوت عطا فرما۔ مولا جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما دے، ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، اپنے فضل سے ان کی مدد فرما، ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد نصیب فرما۔ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الہی ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے دین ایمان کی عزت آبرو کی جان مال کی حفاظت فرما۔ اس مبارک مہینے کو ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس میں روزے کی، نمازوں کی، تلاوت کی، تراویح کی، دعاؤں کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کا اہتمام نصیب فرما، خلوص اور اخلاص نصیب فرما، سب کچھ آپ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آپ کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رضا ہمیں نصیب فرما دے۔ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، اپنے غضب سے، اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما، اپنی ناراضگی سے اور اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمیشہ آپ کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مبارک مہینے کو نجات مغفرت کا ذریعہ بنا، اپنی خصوصی رحمتیں ہم پر نازل فرما، ہم پر، ہماری اولاد پر، ہمارے گھروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، سب کو قبول فرما لے، پوری امت کو قبول فرما، پوری امت کے لیے آسان فرما، پوری امت کی حفاظت اور مدد فرما، عزت و عظمت نصیب فرما۔ لوگ جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے فضل سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، امت کو عزت و عظمت کی زندگی نصیب فرما، ان کے دین ایمان کی، عزت آبرو کی، جان مال کی حفاظت فرما۔ الہی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے بوڑھوں کی، جوانوں کی، بچوں کی، ہماری ماں بہنوں کی، سب کی حفاظت فرما، سب کو دین ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پر چلا، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ الہی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے لیے نور کا ذریعہ بنا۔ الہی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو پہنچ چکے آپ کے پاس سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اور ہم سب کو بھی موت اور ما بعد الموت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ الہی زندگی بھی اچھی عطا فرما، اور موت بھی اپنے فضل سے اچھی عطا فرما،
حسن خاتمہ نصیب فرما۔ الہی ہماری سب ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اس پورے مجمع کو قبول فرما، تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے مبارک ناموں کی برکت سے قبول فرما۔ رمضان کی مبارک مہینے کی نسبت سے اور اپنے کلام پاک کی نسبت سے سب دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔